मेरी शादी 14 साल लड़की से हो गई। मैं 50 साल का था। यूं वो रोज मुझे हल्दी वाला दूध पिलाती और कहती, इसके पीने से ताकत मिलेगी। मैं खुशी खुशी पी लेता, लेकिन पीते ही गहरी नींद सो जाता। जब सुबह उठता तो बीवी बहुत खुश नजर आती, लेकिन मुझे बहुत थकावट महसूस होती। शक हुआ तो आज दूध गिरा दिया और नाटक करके लेट गया। लेकिन रात 1 बजे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं गांव का जिम्मेदार था और मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी न थी। लेकिन कभी कभी दौलत इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती जिसकी वो तमन्ना रखता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं सुकून और खुशी से महरूम था। कुछ लोग खुशी का ताल्लुक पैसे और दौलत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात का गवाह था कि खुशी का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं 50 साल का हो चुका था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक हमसफर की कमी थी। किसी मुखलिस शख्स का ज़िंदगी में साथ होना एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और मैं इस नेमत से महरूम था। और फिर मेरी ज़िंदगी में मारिया आई और वो कमी भी ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो बयान करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मारिया की मोहब्बत ने मुझे इस कदर दीवाना कर दिया था कि मैं सारी दुनिया भूल चुका था और इसकी एक झलक के लिए बेताब हो गया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं खुद ही अपनी बर्बादी को दावत दे रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा जिम्मेदार था। मेरा नाम अजीज़ था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। मेरी माँ हर वक्त मुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। बचपन से लेकर जवानी तक मेरी माँ ने मुझे कभी खुद से दूर ना होने दिया। अपनी माँ की इसी मोहब्बत की वजह से मैं पढ़ाई से भी महरूम हो गया, क्योंकि वो मुझे स्कूल तक न भेजती थी। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि मैं कैसे औरतों की तरह हर वक्त हवेली में बैठा रहता हूँ। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी अम्मा मुझे हवेली से ज़्यादा देर बाहर न जाने देती। जब मैं शादी की उम्र को पहुँचा तो मेरी माँ ने मुझे शादी भी न करने दी, क्योंकि उससे लगता था कि कहीं मैं माँ को छोड़कर बीवी का गुलाम न हो जाऊँ और अपने और मेरे दरमियान किसी तीसरे का वजूद बर्दाश्त करने की रवादार ही नहीं थी। जैसे जैसे मेरी जवानी अरूज पर पहुंच रही थी, मेरे अंदर जज्बात जन्म लेने लगे थे। मैं एक मर्द था और मेरे कुछ फितरी तकाजे थे। मेरा दिल चाहता कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा साथी शरीक हो जाए जो मेरे बंजर दिल पर बारिश की फव्वार की तरह बरस पड़े। कोई ऐसा हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कह सकूं। लेकिन मेरी माँ ने ज़िंदगी भर कभी किसी को मेरे करीब ही नहीं आने दिया। मैं अपने जज्बात को अपनी माँ पर कुर्बान करता रहा और अपने अंदर उठने वाली नातमाम ख्वाहिशों का गला घोंटता रहा। रात भर मैं करवटें बदलता रहता और सारा दिन मेरे अंदर तशनगी कायम रहती। गांव में मौजूद मेरे सभी दोस्तों और ख़ानदान के लड़कों की शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी शादी की कोई उम्मीद नहीं थी। जब भी मेरी शादी का जिक्र निकलता, माँ के चेहरे का रंग बदल जाता और वो फौरन ही बात का रुख पलट देती। वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। गांव के लोग भी अम्मा से मिलने आते तो अम्मा से कहते कि इकलौते बेटे की शादी नहीं करेगी तू, तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अम्मा किसी की बात पर ध्यान न देती। दरअसल मैं अम्मा की शादी के 11 साल बाद पैदा हुआ था और अम्मा ने मेरे लिए बहुत ही मनते मुरादें मांगी थीं। और अम्मा ये सोचकर ही बेहाल हो जाती थी कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई औरत शामिल हो गई तो मैं अम्मा को वक्त नहीं दूंगा, जबकि अम्मा की ज़िंदगी का सारा दारोमदार मुझ पर ही था। मेरी पैदाइश के बाद तो वो अब्बा को भी वक्त नहीं देती थी, बल्कि सारा वक्त मेरे साथ ही गुजारती। मुझे भी अपनी अम्मा से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मैंने अपने अरमानों को मट्टी में दबा दिया और अपनी माँ की दिलो जान से खिदमत करने लगा। जब मैं 48 साल के करीब पहुँचा तो मेरी माँ मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी तरह वीरान हो गई। अम्मा के अलावा ना मैं किसी से बात करता था और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई सहारा था। अब्बा के इंतकाल को भी 5 बरस बीत चुके थे। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी बोझ की तरह घसीट रहा था। अब्बा ने जो ज़मीन और जायदाद छोड़ी थी, इनकी देखभाल में ही मैं अपना वक्त गुजार रहा था। अब्बा की ज़मीनों की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मेरा शहर जाना हुआ तो वहाँ मेरी मुलाकात पहली दफ़ा मारिया से हुई, जिसे देखकर मैं पूरी तरह घायल हो गया। वो हमारे शहर वाले बंगले के चौकीदार की बेटी थी, जिसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया था। इसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें
اور کمر تک لہراتے بال میرا چین چرا کر لے گئے تھے۔ جیسے ہی میری گاڑی بنگلے کے پورچ میں رکی تو وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے سارے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی میری نظر اس کے ریشمی وجود سے چپک گئی تھی اور میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ میرے قریب آتے ہی اس نے مجھے سلام کیا۔ اس کی آواز کی چاشنی نے میرے کانوں میں رس گھول دیا اور میں بے خود ہو کر اسے تکنے لگا۔ وہ تو سلام کر کے چلی گئی، لیکن میرا سکون بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ چوکیدار کی بیٹی ہے۔ میں کھوئے کھوئے قدموں سے بنگلے میں داخل ہو گیا تھا، لیکن ذہن میں اس کے نقوش چھپ گئے تھے۔ کچھ دیر میں یہاں سے وہاں چہلتا رہا، لیکن ماریا کا وجود میرے دماغ سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں بنگلے سے نکل کر سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کے باہر والے حصے میں بیٹھی کچھ گنگنا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بڑے صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے کیا؟ میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے تو اس کے دیدار کی تمنا ہے۔ میں غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جہاں بہت ہی معصومیت اور شفافیت تھی۔ اس کا اجلا اجلا چہرہ بہت ہی شاداب تھا۔ مجھے میرا ڈرائیور اس کا نام بتا چکا تھا، لیکن میں نے پھر بھی بات کرنے کے بہانے اس کا نام پوچھ لیا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اس کا نام ماریا ہے۔ بالکل تمہاری طرح ہی تمہارا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے فوراً ہی ماریا کی تعریف کی تھی اور اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ میرے آگے وہ بہت ہی کم عمر اور معصوم سی بچی تھی، لیکن دل جب کسی کے لیے دھڑکنے لگے تو پھر وہ عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ میں 50 سال کا ہو رہا تھا اور وہ محض 14-15 سال کی ایک بچی تھی، لیکن میری نظر تو اسے کسی اور طرح ہی دیکھ رہی تھی اور میں اس کے اندر اپنا جیون ساتھی تلاش کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ماریا کو اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا۔ میں پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا اور میری دولت میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے حاصل کر لیتا۔ میں تیزی سے پلٹ کر بنگلے کے باہر موجود چوکیدار کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ کچھ دیر میں میرے کمرے میں چلا آئے۔ میری بات سن کر چوکیدار پریشان ہو گیا تھا اور میں اسے ہکا بکا چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آیا اور تجوری کھول کر کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ کچھ ہی دیر میں چوکیدار پریشان حال میرے کمرے میں آیا تو میں نے نوٹوں کی گڈی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب تم رکھ لو۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ بدلے میں تم سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ چوکیدار کو میری بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں تمہاری بیٹی ماریا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں اسے گاؤں لے جا کر وہاں بہت بڑا رتبہ دے سکتا ہوں۔ میں اپنے گاؤں کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا اور وہ میری بیوی بن کر گاؤں کی عورتوں پر حکمرانی کر سکتی تھی۔ چوکیدار نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا تھا۔ میرے بالوں میں چاندی اتر رہی تھی اور میں اس کی چاند جیسی بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کی بات کر رہا تھا۔ چوکیدار نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ میں جانتا تھا کہ انکار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے چوکیدار کی آنکھوں میں نوٹوں کی چمک دیکھ لی تھی۔ رات گئے تک چوکیدار کی طرف سے ہاں میں جواب آ گیا تھا اور میں نے اگلے ہی دن قاضی کو بلا کر ماریا کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا۔ ماریا رخصت ہو کر میرے کمرے میں آ بیٹھی تھی اور جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کھلتے ہوئے گلاب کی کلی کو دیکھ کر میرے وجود میں توانائی بھر گئی تھی۔ سالوں سے میں اپنے جذبات کو دفن کرتا آیا تھا اور اب میری زندگی میں وہ وقت آ گیا تھا جب میں اپنے جذبات کو مکمل کر سکتا تھا۔ جیسے ہی میں ماریا کے قریب گیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہتی ہے۔ میں تو پہلے ہی سالوں سے تڑپتا ہوا آ رہا تھا، اس لیے ماریا کی خوشی کے لیے مجھے کچھ دن اور تڑپنا قبول تھا۔ میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اسے کچھ دن کے لیے وقت دے دیا کہ وہ خود ہی اس رشتے کو قبول کر لے۔ میں ماریا کو اپنے ساتھ لے کر گاؤں آیا تو میری بڑی سی حویلی اور گاؤں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ میں نے اسے اپنی تمام تر زمینیں بھی دکھائیں۔ اپنے ساتھ ایک لکڑی کا صندوق لائی تھی جسے اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے صندوق میں
اس کا کوئی بہت ہی خاص خزانہ ہے۔ اس نے اپنے صندوق کو الماری کے اندر سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ شہر سے گاؤں کا سفر کر کے ہم دونوں ہی بہت تھک چکے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ماریا آج کی رات بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن رات مجھے خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب ماریا خود ہی دلہن کی طرح تیار ہوئی اور ایک گلاس میں ہلدی والا دودھ لے کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بڑے صاحب آپ یہ دودھ پی لیجئے، اس سے آپ کے اندر طاقت آ جائے گی اور مجھے آپ کے ساتھ وقت گزار کے خوشی ہوگی۔ میں نے ایک نظر ماریا پر ڈالی جسے دیکھ کر میرے ہوش گم ہو رہے تھے۔ میں نے خوشی خوشی ماریا کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور سارے کا سارا دودھ پی لیا۔ میں بھی ماریا کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا اور اس کے لیے مجھے واقعی میں طاقت کی ضرورت تھی۔ دودھ پینے کے بعد جیسے ہی میں نے ماریا کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ شرمانے لگی اور پیچھے ہٹ گئی۔ دودھ کا گلاس اٹھا کر وہ کہنے لگی کہ میں اسے رکھ کر اپنا دودھ پی کر آتی ہوں۔ میں نے اپنا دودھ فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور میں اس کے انتظار میں بستر پر لیٹا ہی تھا کہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے وقت گزرتا چلا گیا۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کے سورج کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ماریا میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ میں حیران تھا کہ مجھے اتنی گہری نیند کیسے آ گئی۔ میں ماریا سے شرمندہ ہو کر نظر چرا گیا کہ میں اسے رات کو وقت نہیں دے پایا تھا، لیکن ماریا نے مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کی تھی، بلکہ وہ بہت ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں زمینوں پر نکل گیا تھا اور ماریا حویلی میں ملازموں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ ماریا جہیز میں ایک چھوٹا سا صندوق لے کر آئی تھی اور وہ زیادہ تر وقت اسی صندوق کے ساتھ گزارتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اسے جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کیا لائی ہے، لیکن ہر دفعہ ہی وہ کہتی کہ اس کی بچپن کی کچھ یادیں ہیں۔ گاؤں والے بھی میری شادی کا سن کر بہت خوش تھے اور وہ گاؤں میں جشن منانا چاہتے تھے، اس لیے اگلی رات گاؤں میں جشن کا اہتمام رکھا گیا اور سارا ہی گاؤں ماریا سے ملنے کے لیے حویلی چلا آیا۔ جو بھی ماریا کو دیکھتا میری قسمت پر حیران رہ جاتا۔ ماریا کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھا کہ قسمت کی دیوی اچانک ہی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ بس مجھے اب ماریا کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے مرنے سے پہلے میری اولاد اس دنیا میں آ جائے تاکہ میرے بعد بھی میرا نام زندہ رہے۔ جشن سے فارغ ہونے میں بہت رات ہو گئی اور جب میں حویلی پہنچا تو ماریا پہلے ہی سو چکی تھی۔ میرے جذبات بے قابو ہو رہے تھے، اس لیے میں نے اسے جگانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے بری طرح میرا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخنے لگی۔ شاید وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور بہت ہی گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا لیکن مجھے سکون نہ آیا۔ میری اور ماریا کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور ابھی تک ہم دونوں کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکا تھا۔ سارا دن میں یوں ہی زمینوں پر گھومتا رہا لیکن میرا سارا ذہن ماریا کی طرف تھا۔ میرے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی تھی جس کا علاج صرف اور صرف ماریا ہی کر سکتی تھی۔ رات میں حویلی آیا تو ماریا سے کہا کہ اب میں اس کی قربت چاہتا ہوں اور اسے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں، تو ماریا مسکرا کر کہنے لگی کہ وہ بھی یہی چاہتی ہے، لیکن اسے لگتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھے طاقت کی ضرورت ہے، اس لیے میرے لیے ہلدی والا دودھ بہت ضروری ہے۔ میں مسکرا کر کہنے لگا کہ تمہارے ہاتھوں سے تو مجھے زہر بھی قبول ہے، ہلدی والا دودھ پی کر تو مجھے خوشی ہوگی۔ ماریا خوشی خوشی گئی اور اپنے ہاتھوں سے میرے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لے آئی۔ میں دودھ پی کر لیٹا ہی تھا کہ میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں اور میں ماریا سے بات کرتے کرتے ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ماریا بہت ہی خوش باش تیار بیٹھی تھی اور میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی کہ صاحب آپ تو بڑے ہی کمزور ہیں، بات کرتے کرتے ہی سو جاتے ہیں، آپ کو تو روز ہی ہلدی والا دودھ پینا چاہیے۔ ماریا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنی زیادہ گہری نیند کیوں آ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا شک پیدا ہو گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہلدی والا دودھ پینے سے ہی مجھے نیند آ رہی ہے، کیونکہ میں جب سو کر اٹھتا تو مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہوتا، جبکہ ماریا بالکل تازہ دم ہوتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم کا ہر حصہ تکلیف میں ہو اور میرے لیے بستر سے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔
جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ سے گاؤں کی تازہ اور خالص چیزیں کھائی تھیں، اس لیے میرا جسم بہت ہی توانا تھا۔ اگلے دن میں نے رات کو ہلدی والا دودھ پینے کی بجائے اسے چپکے سے ضائع کر دیا اور ماریا کو خبر بھی نہ ہونے دی، اور خود گہری نیند میں سونے کا ناٹک کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے زیادہ دیر نہ گزرے تھی کہ میں نے دیکھا کہ ماریا نے الماری سے اپنا صندوق نکالا اور وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس کے صندوق میں تو بہت ساری کتابیں بھری ہوئی تھیں جنہیں پھیلا کر وہ پڑھائی کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ساتھ ساتھ ہی وہ اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ وہ غصے بھرے انداز میں کہہ رہی تھی کہ جو کوئی بھی میرے اور میری تعلیم کے بیچ میں آئے گا میں اسے ختم کر دوں گی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور ہر صورت ڈاکٹر بن کر رہوں گی۔ میں ایک 50 سال کے بوڑھے کی بیوی بن کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ جنونی انداز میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر تو میری جان نکل گئی تھی کہ وہ تو میری جان لینے کے در پر تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ماریا حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب تم کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے میں کہنے لگی کہ میں تمہارے غلام نہیں ہوں۔ مجھے تم پیسوں کے عوض خرید لائے ہو تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم مجھ پر حکمرانی کرو گے اور زبردستی مجھ سے تعلق بناؤ گے۔ ماریا کا لہجہ بالکل باغی ہو گیا تھا اور ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک معصوم سی 14 سال کی لڑکی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی زندگی میں آ کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اس لیے اب وہ میری جان لینا چاہتی ہے۔ اسے میری دولت اور میری محبت سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے اپنے مستقبل کو خود بہتر بنانا تھا اور تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بننا تھا۔ مجھے اس معصوم سے ہمدردی ہو رہی تھی اور اپنے آپ پر شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اس کے احساسات اور جذبات کی پرواہ کیے بغیر ہی اسے پیسے کے دم پر اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ میں نے ماریا سے کہا کہ اگر تم ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تو یہ بات تو مجھے خود بھی بتا سکتی تھی۔ میں تمہاری پڑھائی پر کبھی پابندی نہ لگاتا، لیکن اس طرح مجھے مار کر تو تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے۔ میری بات سن کر ماریا خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اس نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک 14 سال کی جذباتی سی لڑکی تھی جس نے جذبات میں آ کر کچھ غلط قدم اٹھا لیے تھے۔ ماریا کو میں نے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی پڑھائی پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کوئی تعلق قائم کرنے کی کوشش کروں گا، بلکہ میں اس کا پورا ساتھ دوں گا، اسے ڈاکٹر بننے میں مدد کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ ایک عورت کا ڈاکٹر بننا کتنا ضروری ہے، کیونکہ گاؤں میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی اور اسی وجہ سے کئی عورتیں بیماریوں میں مبتلا ہو کر موت کی دہلیز پر پہنچ رہی تھیں۔ میری بات سن کر ماریا حیران رہ گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس طرح اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ وہ پوچھ رہی تھی کیا میں اس کے ساتھ زبردستی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ کبھی نہیں، جب تک وہ راضی نہیں ہوگی میں کبھی اس کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں گاؤں میں پیدا ہونے والا ذمہ دار ضرور تھا، لیکن میری ماں نے مجھے ہمیشہ ہی عورتوں کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ میں نے اپنی آدھی زندگی اپنی ماں کی خاطر اپنے جذبات کو دفن کر کے گزار دی تھی، اور میں اپنی باقی کی زندگی اپنی پہلی اور آخری محبت ماریا کی خاطر اسی طرح گزار سکتا تھا۔ ماریا کو میں دوبارہ شہر لے آیا تھا اور اس کا ایڈمیشن ایک بڑے اسکول میں کروا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ایک بڑی ڈاکٹر بن کر میرا نام بھی روشن کرے اور گاؤں کے لوگوں کی مشکلات بھی حل کرے۔ میری محبت اور خلوص نے ماریا کو میری محبت میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ خود ہی میرے قریب چلی آئی تھی۔ میری محبت سچی تھی اور میں نے ماریا کا دل اپنی محبت سے جیت لیا تھا، اور جب اس سے مجھ سے محبت ہوئی تو عمر کا وہ فرق جسے محبت میں نے بھلا دیا تھا وہ اس کے لیے بے معنی ہو گیا تھا۔ اگر میں ماریا کے وجود کو زبردستی پانے کی کوشش کرتا تو شاید میں اس کے وجود پر تو دسترس حاصل کر لیتا، لیکن اس کے دل تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ اسی لیے میں نے اس کا دل جیت لیا تھا اور اس نے اپنا وجود خود ہی میرے حوالے کر دیا تھا۔ ہر عورت محبت اور عزت کی حقدار ہوتی ہے، اور اگر آپ اسے محبت اور عزت سے اپنی زندگی میں مقام دے تو وہ آپ کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے، اور ماریا نے اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ کچھ سالوں میں وہ ڈاکٹر بن کر میرے ساتھ گاؤں آ گئی تھی اور اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہسپتال بنا لیا تھا۔ اس کی محبت نے میرے اندر زندگی بھر دی تھی اور میں پہلے سے کہیں زیادہ چاق و چوبند اور توانا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک بہترین ازدواجی زندگی گزار رہے تھے
اور محبت نے ہمارے درمیان کی عمروں کے فرق کو پوری طرح ختم کر دیا تھا۔